बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू स्टोरी मैन चैनल देखने वाले सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो रात उसके लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। वो अपने कमरे में दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करके बाहर होने वाले तूफ़ान से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाहर का शोर बढ़ता जा रहा था। कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। ऐसे लग रहा था कि अब दरवाज़ा टूट जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। खौफ के मारे वो कमरे के कोने में छुपकर बैठी हुई थी ताकि उनकी आवाज़ों से बच सके, और अपने कानों पर इस तरह से हाथ रखे थे कि ये आवाज़ें उसके कानों में न पड़ें। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को उन सब से बचाने में नाकाम हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़े का शोर बढ़ता जा रहा था और दरवाज़ा बुरी तरह से हिलने लगा था। यकीनन जिस तरह से दरवाज़ा हिल रहा था, थोड़ी ही देर में वो टूट जाता और ज़मीन पर गिर जाता। इससे पहले कि वो दरवाज़ा टूट जाता, उसे इस कमरे से कैसे भी करके निकलना था और यहाँ से दूर भागना था। आसपास नज़र दौड़ाकर जब उसने अपने खौफ को एक तरफ रखते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, तो उसे अपने कमरे की खिड़की खुली हुई दिखाई दी, और फिर यही उसके पास आखिरी मौका था अपने आप को बचाने का। बिना किसी चीज़ पर ध्यान दिए उसने खिड़की से छलांग लगाई थी और अल्लाह का नाम लेकर भागना शुरू कर दिया था। ये सोचे बगैर कि उसे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, वो भागती जा रही थी, सिर्फ इस आसरे पर कि कोई ना कोई वसीला बन जाएगा। यहाँ से भागने पर कम अज़ कम उसकी जान तो बच जाएगी, और अगर वो यहाँ मौजूद रही तो वो ज़िंदा नहीं रहेगी। यही बात उसके दिमाग में थी और उसे अपने आप को बचाना था, सिर्फ इसलिए कि उसे ज़िंदगी से मोहब्बत थी, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा था। हकीकत में वो अपने साथ इस राज को ज़िंदा रखना चाहती थी, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकली थी, और अब ज़िंदगी उसे कहाँ लेकर जाती है कुछ पता ना था। मेरा नाम साजिद है। मैं पिछले 15 सालों से शहर में ज़िंदगी गुजार रहा था। शुरू में तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और मैं बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहा था। जब मैंने शहर में आकर नया अपना काम शुरू किया तो मेरे तो वारे नयारे हो गए थे। नया काम था और दिन जवानी के थे। मैं खूब मेहनत करके दिल लगा कर काम करता था, क्योंकि मुझे पैसे कमाने का बेहद शौक़ था। मैंने गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी और अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत सारी सहूलतों से और बहुत सारी चीज़ों से महरूम रहा था। इसलिए अब मैंने सोच लिया था कि मैं खूब मेहनत करूँगा और अपनी ज़िंदगी खुद बनाऊँगा। इसी मकसद को लेकर मैं शहर आया था, और इसी मकसद को पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। आखिरकार मैं इस मकसद को पाने में कामयाब हो ही गया था। मैं जिस फैक्ट्री में नौकरी करता था, मेरी मेहनत को देखते हुए उन लोगों ने मुझे तरक्की दे दी थी और मेरी तनख्वाह भी ज़्यादा कर दी थी। क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला होता था, इसलिए दिन के साथ साथ मैंने रात को भी काम करना शुरू कर दिया था, और इस तरह से दिन और रात दोनों मिलाकर मैं अच्छी कमाई कर लेता था। मगर उस वक्त दिल और दिमाग में एक ही बात चलती थी, और वो यही थी कि मुझे बस अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना है। और ख्वाहिशात के पीछे जब इंसान लग जाता है तो वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज और फरामोश कर देता है। अपने से जुड़े हुए लोगों को भी वो एक तरह से भूल जाता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैंने मेहनत तो बहुत की थी और पैसा भी कमाया था, लेकिन उस पैसे को मैंने अपने ऊपर लगाना शुरू कर दिया। वो काम करने शुरू कर दिए जो शायद मुझे करने नहीं चाहिए थे। मैं जो सारी ज़िंदगी गाँव में गुजार कर आया था, शहर की नई ज़िंदगी थी, नया माहौल था, और नई नई चीज़ें देखकर मैं भी उस माहौल का हिस्सा बन गया। मैं अपनी सारी कमाई अपनी अय्याशी पर लगा देता था। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने पास कुछ जमा कर लूं और अपना कोई ठिकाना बना लूं। बस दिल और दिमाग में यही बात थी कि सारी ज़िंदगी जो मैंने महरूमियों में गुजारी थी, ये मुझे अपनी उस पुरानी ज़िंदगी का मदावा खुद करना है और अपनी ज़िंदगी को खुद ही खूबसूरत बनाना है। इन्हीं चक्रों में मैंने ना तो कुछ जमा किया था और ना ही मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचा। जो भी कमाता था वो सब कुछ अपने ऊपर लगाता, और कभी भी मैंने पैसे की बचत नहीं की थी, ना ही पैसे बचाने की कोशिश की थी। अपने दोस्तों के साथ मैं घर से बाहर चला जाता और उन्हें यह दिखाने के लिए कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आए दिन मैं अपने दोस्तों की दावत करता, उन्हें होटलों में ले जाता, उन्हें खाने खिलाता, और यही सब कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा था। जबकि मैं अपने पीछे किन लोगों को छोड़कर आया था, इस बात को मैंने मुकम्मल तौर पर भुला दिया था। उन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की थी
اور یہی میری خود غرضی تھی اور میری خود غرضی کا آغاز یہیں سے ہوا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے یہاں شہر میں مجھے 2 سال گزر گئے تھے اور پھر 2 سال بعد میری ملاقات رخسانہ سے ہو گئی۔ رخسانہ میرے ایک قریبی دوست کی بہن تھی جو کہ یہیں شہر میں رہتے تھے۔ میرا ان کے گھر آنا جانا تھا اور ایک دن اسی طرح میں نے جب رخسانہ کو دیکھا تو رخسانہ مجھے اچھی لگی۔ اس کے بعد میں بہانے سے رخسانہ کو دیکھنے کے لیے اپنے دوست کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا۔ وہ لوگ حیثیت کے لحاظ سے بھی کافی اچھے تھے۔ میرے دوست کے ابا کا شہر میں اپنا گھر تھا اور وہ صرف 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میرا دوست اکثر باتوں میں مجھے یہ بات بتاتا تھا کہ یہ گھر اس کی بہن کے نام پر ہے اور اس کے ابا اس کی بہن سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے جب اس کی بہن کی شادی ہوگی تو یہ گھر اس کی بہن کو دے دیں گے۔ جبکہ میرے دوست کے لیے اس کے ابا نے ایک الگ سے ایک جگہ خرید کر رکھی تھی اور یہی ارادہ تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو اس سے پہلے ہی اسے وہاں پر گھر بنا دیں گے۔ اس طرح سے وہ اپنے دونوں بچوں کو ایک ایک گھر دیں گے۔ اس کے ابا کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، وہ ایک اچھی کمپنی میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ ایک تو رخسانہ مجھے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی، وہ شہر کے رہنے والی سلجھی ہوئی پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی تھی، اور دوسرا اگر میری شادی رخسانہ سے ہو جاتی ایک بنا بنایا خوبصورت گھر مجھے مل جاتا۔ میرے لیے تو یہ فائدہ ہی فائدہ تھا، مجھے خود سے گھر بنانا نہ پڑتا اور بیٹھے بٹھائے میں بھی ایک گھر کا مالک بن جاتا۔ شادی تو مجھے کسی نہ کسی لڑکی سے کرنی ہی تھی، تو کیوں نہ میں رخسانہ سے ہی کر لیتا، اس سے میرا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہو ہی جاتا۔ کچھ میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا اور کچھ اس کے بھائی کے بتانے کے مطابق جہیز میں وہ گھر ملنے نے مجھے متاثر کیا تھا کہ میں اس رشتے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں اپنے دوست کی بہت خدمت کرتا، آئے دن اسے الگ الگ جگہوں پر گھمانے لے جاتا، مہنگے ہوٹلوں میں لے جا کر اسے کھانا کھلاتا تاکہ میرا دوست میرے پیسے سے متاثر ہو جائے اور خود ہی اپنی بہن کے لیے مجھے پسند کر لے۔ میں اس کے سامنے ہر وہ کچھ کرنے کی کوشش کرتا جس سے میں اسے متاثر کر سکتا، یہاں تک کہ ایک بار میرے دوست نے مجھ سے کچھ پیسے قرض مانگے تھے، یہ کہہ کر کے اسے پیسوں کی ضرورت ہے، جبکہ اس کے ابا کے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ پیسے نہیں نکلوا سکتا تھا۔ میں نے تو فوراً اسے پیسے نکال کر دے دیے تھے جتنے اس نے مانگے تھے، کیونکہ میں تو اسے کیسے بھی کر کے متاثر کرنا چاہتا تھا اور اس پر یہ بات واضح کرنا چاہتا تھا کہ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، تاکہ وہ مجھے اپنی بہن کے لیے پسند کر لے، اور ایسا کرنے میں کافی حد تک میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ میرا دوست مجھ سے کافی متاثر تھا اور مجھے اپنا سب سے اچھا دوست مانتا تھا، اس لیے تو وہ مجھے اپنے گھر بھی بلا لیتا تھا۔ اور پھر ایک دن اسی طرح سے میری ملاقات اس کے والد سے ہوئی۔ میں تو کافی عرصے سے اسی موقع کی تلاش میں تھا کہ میں اس کے والد سے مل کر اسے بھی متاثر کر سکوں۔ جب میں اس کے والد سے ملا تو میں نے اپنے کام کے بارے میں اور اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ میرے دوست نے بھی اپنے باپ سے یہی کہا کہ میں بہت ہی محنتی انسان ہوں اور دل لگا کر کام کرتا ہوں، بہت اچھا کماتا ہوں اور میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی اور دل کھول کر خرچ بھی کرتا ہوں۔ میرے دوست نے اپنے ابا کے سامنے میری کافی تعریفیں کی اور یہی بات میرے لیے فائدہ مند تھی۔ میں بہت خوش ہوا اور خوشی گھر واپس آ گیا۔ جب اگلے دن میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس کے ابا میرے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں، میرے گھر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں شہر میں اکیلا رہتا تھا، کبھی بھی کسی نے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا۔ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنے چچا کے پاس گاؤں میں رہتا تھا، چچا کا بھی انتقال ہو گیا تو میں شہر آ گیا اور اب میرے گھر والوں میں کوئی بھی نہیں تھا، میری اماں کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ ابا کے رشتہ داروں میں چچا تھے اور وہ بھی انتقال کر گئے تھے۔ جب میں نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی تو اس نے مجھے اپنے گھر لے جانے کا کہا تھا کہ میں اس کے ابا سے مل لوں، اور جب میں اس کے ابا سے ملنے کے لیے گیا تو اس کے ابا نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے تو پاؤں میں زمین پر نہ لگے، میرے تو من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ اس کے ابا نے مجھ سے یہی بات کی کہ میں انہیں ان کی بیٹی رخسانہ کے لیے بہت اچھا لگا ہوں اور وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ یہ بات میرے گھر والوں سے کرتے، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ میرے گھر والوں میں کوئی بھی نہیں تھا اور اسی لیے وہ خود مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اگر مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ ہوا تو وہ سارے انتظامات خود کریں گے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے فوراً ہی ہاں کر دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے بڑے ہیں، میں انہیں اپنے والد کی جگہ سمجھتا ہوں، اور اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کی ہوگی۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ رخسانہ سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ میں تو بہت خوش تھا
کہ بیٹھے بٹھائی ایک اچھی اور خوبصورت لڑکی بھی مل گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا گھر بھی ملنے والا تھا۔ میرے دوستوں میں جتنے بھی میرے باقی دوست تھے سبھی مبارکباد دینے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہتے تھے کہ میں بہت ہی خوش قسمت ہوں، میری قسمت نے میرا ساتھ دیا ہے کہ اچھے گھر میں میرا رشتہ ہو گیا ہے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے کہ رخسانہ سے میری شادی ہو گئی اور میں رخسانہ کو رخصت کرا کر اپنے چھوٹے سے کرائے کے گھر میں لے آیا تھا، یہ سوچ کر کہ صرف کچھ وقت ہی ہم لوگوں کو یہاں رہنا پڑے گا، تو اس کے بعد اس کے ابا کے دیا ہوا گھر ہمیں مل جائے گا تو ہم دونوں وہاں رہنے لگیں گے۔ جبکہ میں نے اپنے دوست سے وہ پیسے بھی نہیں مانگے تھے جو اس نے مجھ سے ادھار لیے تھے۔ میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا کہ بدلے میں مجھے اتنا بڑا گھر مل جائے گا تو میں نے چند پیسوں کا کیا کرنا ہے، لیکن قسمت نے یہاں آ کر میرے ساتھ ایسا کھیل کھیلا کہ میں حیران رہ گیا۔ رخسانہ سے میری شادی ہوئی تو اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ رخسانہ میرے دوست کی سگی بہن نہیں ہے بلکہ اس کی پھوپھو کی بیٹی ہے، اور اپنی ماں کے انتقال کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر رہ رہی تھی۔ ان لوگوں کو اس کے لیے ایک اچھے رشتے کی تلاش تھی اور وہ میری صورت میں انہیں مل گیا تھا، جبکہ وہ گھر جس میں وہ لوگ رہتے تھے وہ گھر ان کا اپنا نہیں تھا، وہ تو گھر کرائے کا تھا۔ ایسے میں وہ گھر مجھے کیسے مل سکتا تھا؟ میرے دوست نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا اور مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی پھوپھو کی بیٹی کی شادی مجھ سے کروانا چاہتا تھا اور مجھ سے پیسے لوٹنا چاہتا تھا، میرے پیسوں پر عیش کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے مجھے ایک جھوٹی کہانی سنائی تھی اور اس کے بعد وہ مجھے اس شہر میں دکھائی نہیں دیا، شاید وہ کہیں اور چلا گیا تھا۔ مجھے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے پر بہت غصہ تھا، لیکن اب کیا کر سکتے تھے؟ شادی ہو چکی تھی اور ویسے بھی رخسانہ اچھی لڑکی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ زندگی اسی طرح سے گزرنے لگی اور پھر اچانک ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ کمپنی بند ہو گئی تھی، میرے پاس کام نہیں تھا اور حالات بہت برے تھے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اگر اچھے وقتوں میں نے کچھ پیسے جمع کیے ہوتے تو آج وہ ہمارے کام آتے۔ میں نے بہت کوشش کی، کام تلاش کرنے کی کوشش کی اور ایک جگہ مجھے چھوٹا موٹا کام مل گیا تھا، لیکن اس کام سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے کہ ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہو سکتے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور میری شادی کو 15 سال گزر گئے۔ ان 15 سالوں میں ہم نے غربت کی زندگی ہی گزاری تھی، عیش کے دن تو جیسے ختم ہو گئے تھے۔ رخسانہ سے میرے 3 بچے تھے جن میں ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ میں ان کے لیے دن بھر محنت مزدوری کر کے کمانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اپنے بچوں کو ایک اچھی زندگی نہ صحیح لیکن 2 وقت کا کھانا دے سکوں، اور بڑی مشکلوں سے ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ایک دن میں اسی طرح سے اپنے گھر سے کام کے لیے نکلا کہ ایک گاڑی سے میری ٹکر ہو گئی۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میری ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے میں 1 مہینے اپنے بستر پر پڑا رہا، جو کچھ تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی لگ گئی تھی اور میرے علاج پر بھی اچھا خاصا خرچ آیا تھا، اور اس کے لیے پیسے نہیں تھے۔ میں چھڑی کے سہارے چلنے لگا تھا۔ جب میں واپس اپنے کام پر گیا تو میری حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے یہی کہا کہ یہ لوگ مجھے کام پر نہیں رکھ سکتے، انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو بھاگ بھاگ کر کام کرے، اور میں ایک معذور آدمی کیا کروں گا۔ میں نے ان کی بہت منت سماجت کی کہ وہ مجھے کام سے نہ نکالیں، میری بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ اس دن مجھے پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہوا تھا کہ ناقدری کرنے پر تو رزق بھی چھین لیا جاتا ہے۔ پورا ہفتہ میں کام کی تلاش کرتا رہا لیکن مجھے کوئی کام نہ ملا۔ گھر میں جو راشن تھوڑا بہت موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور گھر میں میری بیوی بچے 3 دن سے بھوکے تھے، اور میں اپنے گھر سے باہر کام کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ مجھے کچھ بھی کر کے آج کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا تاکہ اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر کھانا لے جا سکوں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں آج بھی خالی ہاتھ گھر واپس گیا تو شاید وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ ابھی سوچا نہ تھا کہ زندگی میں یہ دن بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ یہی سوچ کر میں وہیں سڑک کنارے بیٹھ کر رونے لگ گیا۔ اچانک ایک برقعے والی خاتون میرے پاس آئی اور اس نے فوراً سے میری جیب میں نوٹوں کی ایک گڈی رکھ دی، اور رکھتے ہی اس نے ایک پرچی میرے ہاتھ میں دی اور بولی کہ اس پتے پر آ جانا، تجھے کام مل جائے گا، اور فوراً وہاں سے چلی گئی۔ میں بہت خوش ہوا اور حیران بھی۔ تو پیسے لے کر جلدی جلدی اپنے گھر آیا تھا تاکہ اپنی بیوی بچوں کو دے سکوں، تاکہ وہ گھر میں کچھ بنا سکے اور بچوں کو کھلا سکے۔ گھر آتے ہی میں نے اللہ کے آگے شکرانے کے نفل ادا کیے اور اپنی بیوی کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ مجھے اب کام مل جائے گا، ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ بھی یہ بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔
اور حیران بھی کہ بھلا وہ کون عورت تھی کہ جس نے اتنے سارے پیسے ایک ساتھ دے دیے تھے، وہ بھی کسی اجنبی کو۔ آج کل تو لوگ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو 10-20 روپے سے زیادہ پیسے کبھی کسی کو نہیں دیتے، جبکہ اس عورت نے مجھے کافی سارے پیسے ایک ساتھ دے دیے تھے۔ شاید وہ کوئی بہت امیر عورت تھی اور اسے میری حالت پر رحم آ گیا ہوگا، اور خدا واسطے اس نے میری مدد کر دی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی بیوی کو تسلی دی اور اسے یہ کہا کہ صبح وہ مجھے جلدی جگا دے تاکہ میں اس پتے پر پہنچ سکوں اور کام کر سکوں۔ میرے کہنے پر میری بیوی نے مجھے صبح جلدی جگا دیا تھا اور میں فوراً سے اپنے گھر سے کام کے لیے نکلا۔ میں جلدی تقریباً بھاگتا ہوا اس پتے پر گیا۔ جو ہی اندر قدم رکھا تو دل کیا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، کیونکہ سامنے جو عورت موجود تھی میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلمہ تھی۔ ہاں، یہ سلمہ ہی تھی جو میرے سامنے موجود تھی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ماضی کا سارا قصہ یاد آ گیا تھا۔ میں جس گاؤں میں اپنے چچا کے ساتھ رہتا تھا، سلمہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ کھیتوں میں اپنے ابا کو کھانا دینے جاتی تھی۔ جب راستے میں روز اسے دیکھتا تھا، سلمہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی اور میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ کہ میں نے سلمہ کو اپنے دل کی بات بتائی تو اس نے بھی مجھ سے یہی کہا کہ میں بھی اسے اچھا لگتا ہوں، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ لیکن کبھی بھی اس نے یہ بات مجھ سے نہیں کہی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے تھے اور ایک دوسرے سے روزانہ ہی تقریباً ڈھیروں وعدے کرتے تھے۔ سلمہ کی منگنی اس کے خالہ کے بیٹے سے طے ہو گئی تھی، جبکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر کیونکہ اس وقت میرے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں سلمہ سے شادی کر سکتا، میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، اس لیے میں نے اس سے یہ کہا کہ میں شہر جا کر نوکری تلاش کروں گا، اس کے بعد ہی سلمہ سے شادی کروں گا۔ لیکن سلمہ کا یہ کہنا تھا کہ جب تک میں پیسے جمع کر کے گاؤں واپس آؤں گا تب تک اس کے گھر والے اس کی شادی اس کی خالہ کے بیٹے سے کر دیں گے۔ اس نے مجھ سے بہت کہا کہ میں اس سے شادی کر کے چلا جاؤں، وہ مجھے نہیں روکے گی، لیکن میں یہ بھی نہ جانتا تھا کہ اس طرح سے اس کے گھر والے کبھی بھی اس کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور میں بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میرے آنے تک سلمہ کی شادی اس کے خالہ کے بیٹے سے ہو جائے گی۔ بہت سوچنے کے بعد ہم دونوں نے اس مسئلے کا ایک حل نکالا، اور وہ یہ تھا کہ میں نے سلمہ سے کچھ چھپ کر نکاح کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے یہ کہا کہ میں اس سے نکاح کر کے شہر چلا جاؤں گا، اور اس طرح سے اس کے گھر والے اس کی شادی کسی سے نہیں کر پائیں گے۔ جب میں پیسے جمع کر لوں گا تو میں واپس آ جاؤں گا اور عزت سے اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ بہت سوچنے کے بعد آخر کار سلمہ مان گئی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا اور اس کے 1 مہینے بعد ہی میں شہر آ گیا تھا۔ شہر آ کر میری اچھی نوکری لگ گئی تھی اور میرے پاس پیسے کی ریل پیل تھی۔ میں اپنی عیاشی پر لگ گیا تھا اور اس کے بعد میں سلمہ کو مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ یہاں پر رہتے ہوئے رخسانہ پر دل آ گیا اور اس کا گھر دیکھ کر اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں پر میں آ کر خود غرض ہو گیا تھا اور میں سلمہ کو مکمل طور پر بھول گیا تھا۔ میں نے اپنی دنیا بنا لی تھی اور یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ جس سے نکاح کر کے آیا تھا اس کا کیا ہوگا، اور آج 15 سال بعد وہی میرے سامنے موجود تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کتنا غلط کیا تھا، لیکن اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا۔ لیکن وہ یہاں کیسے آئی تھی؟ میں سلمہ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ جب میں نے سلمہ سے یہ پوچھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی تو اس نے مجھے اپنے وہ درد بھری کہانی سنائی، جسے سن کر مجھے اپنے کیے پر مزید ندامت ہونے لگی۔ سلمہ نے مجھے بتایا کہ جب میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا تو وہ بہت خوش تھی۔ نکاح کے بعد بھی ہم دونوں ملتے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم دونوں کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ میں نے سلمہ کو یقین دلایا کہ اسے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے ساتھ ہوں اور بہت جلدی اسے یہاں سے لے جاؤں گا۔ اور کیونکہ وہ میرے نکاح میں تھی یہ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ میں تو گاؤں سے شہر آ گیا تھا اور پلٹ کر میں نے اس کی خبر بھی نہ لی تھی، جبکہ میرے آنے کے 1 مہینہ بعد ہی وہ حاملہ ہو گئی تھی، مگر یہ سوچ کر خاموش رہی کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ ہر روز میرے واپس آنے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ مجھے یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن میں اس سے آتے ہوئے اپنا نہ کوئی پتہ دے کر آیا تھا اور نہ ہی کوئی اپنا نمبر، کیونکہ اس وقت میرے پاس کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں پہلی مرتبہ شہر آ رہا تھا۔
میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ میں وہاں جا کر خود ہی اس سے رابطہ کر لوں گا، اور یہاں آ کر میں اپنی زندگی میں مگن ہو گیا تھا اور اسے بھول گیا تھا، جبکہ وہ وہاں پر روز ہی میرے رابطے کا انتظار کرتی رہی اور میرے آنے کی راہ دیکھتی رہی۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے تھے۔ جب 5 مہینے گزرے تو سب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ حاملہ ہے۔ سب لوگوں نے اس کے کردار پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں، جبکہ اس نے سب لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اس نے سب لوگوں کو بتایا کہ اس کا میرے ساتھ نکاح ہوا ہے اور میں اس سے نکاح کر کے شہر چلا گیا تھا، مگر کسی نے اس کی بات پر بھروسہ نہ کیا، یہ کہتے ہوئے کہ اگر میں نے اس سے نکاح کیا ہوتا تو میں ضرور واپس آتا۔ اتنے مہینوں میں واپس آنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو کوئی رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ سب لوگوں نے اسے جھوٹا کہا اور جانے اس پر کون کون سے الزامات لگائے، یہاں تک کہ اس کے گھر والے اس کی جان کے دشمن بن گئے تھے۔ گاؤں والوں نے اسے مارنے کی ٹھان لی تھی۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ یا تو وہ اسے مار دیں گے یا اس گاؤں سے اسے نکال دیں گے۔ وہ ڈر کے مارے اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے بیٹھی تھی، جبکہ باہر لوگوں کا شور تھا، جس میں گاؤں والے اور اس کے رشتہ دار شامل تھے، جو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق اس نے ایک گناہ کیا تھا جو ناقابل معافی تھا۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش شاید کبھی نہ کرتی، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ ایک اور زندگی جڑ چکی تھی، اس لیے اسے ہر حال میں زندہ رہنا تھا۔ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تھی، اور اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ جاتی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بج رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ لوگ ابھی اسے توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ وہ لوگوں سے ڈرتی چھپتی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس نے اپنے ڈر کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہاں سے بھاگنے کا سوچا اور اپنے کمرے کی کھڑکی سے کود کر وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ روڈ پر آ گئی تھی۔ یہاں پر ایک نیک دل انسان اسے ملا جو کہ شہر کا رہنے والا تھا۔ سلمہ نے اس سے مدد مانگی تو وہ اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ وہ ایک بہت امیر آدمی تھا۔ اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، جبکہ اس کی ایک بھی بیٹی تھی، اور وہ بھی کسی بیماری کی وجہ سے کچھ سال پہلے ہی مر چکی تھی۔ جب اس شخص نے سلمہ کو دیکھا، اس کی کہانی سنی، تو سلمہ میں اسے اپنی بیٹی دکھائی تھی، اسی لیے سلمہ کو اس نے اپنی بیٹی بنا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ سلمہ بھی اس کے گھر میں رہنے لگی تھی، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہیں پر رہتے ہوئے اس نے میرے بیٹے کو جنم دیا تھا اور اسے ہی اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ کچھ سال پہلے ہی وہ آدمی جو اسے اپنے ساتھ یہاں لایا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا، مگر وہ جانے سے پہلے اپنی ساری دولت سلمہ کے نام کر گیا تھا، کیونکہ سلمہ نے اس کی بہت خدمت کی تھی اور اسے اپنے باپ کا درجہ دیا تھا۔ اس لیے اس نے بھی سلمہ کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے اپنا سب کچھ سلمہ کے نام کر دیا۔ وہ یہیں پر اپنے بیٹے کے ساتھ اسی گھر میں زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جہاں بھی کسی ضرورت مند کو دیکھتی ہے، اس کی مدد فوراً کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ جب اس نے مجھے اس جگہ دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ اس نے مجھے پیسے دیے تھے اور مجھے یہاں اس لیے بلایا تھا کہ وہ مجھے سب کچھ بتا سکے کہ میرے وہاں سے آ جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا۔ میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ میں ان ساری چیزوں کا مداوع نہیں کر سکتا تھا، اور اگر میں اس سے معافی مانگتا تب بھی جو کچھ میں نے کیا تھا اس کی معافی ممکن نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ وقت گزر چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی حالات بھی بدل گئے تھے۔ اسے میری معافی کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے مجھے اپنی فیکٹری میں ہی ایک اچھی نوکری دلوا دی تھی، جو اس کا میرے اوپر احسان ہی تھا۔ یہ اس نے اپنی محبت میں کیا تھا یا پھر ایک ضرورت مند سمجھ کر میرے اوپر احسان کیا تھا، اس بات کی مجھے آج بھی سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ بات سمجھ گیا تھا کہ کبھی کبھار زندگی میں کیے گئے غلط فیصلے انسان کو برباد کر دیتے ہیں، اور ہم جو کرتے ہیں وہ ایک دن ہمارے سامنے ضرور آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ، والسلام۔